अस्सलाम वालेकुम। 2023 में मार्च में मैंने एक ट्वीट की, आप में से कुछ दोस्तों ने शायद देखी होगी, कि हमारी सोसाइटी क्वालिटी ह्यूमन्स क्यों प्रोड्यूस नहीं कर रही और हम एक क्वालिटी सोसाइटी क्यों नहीं बना पा रहे हैं। ये सवाल मेरे सामने इसलिए था कि पाकिस्तान की तारीख को पढ़ते हुए और 1980s से अब तक जो मैंने पाकिस्तान की तारीख देखी थी, उसमें मैंने ये नोट किया कि हम एक दलदल से दूसरी दलदल में धंसते चले जाते हैं और उसका कोई हल नहीं निकाल पाते। पार्टीशन के बाद हमारे तमाम इकाइयों को इस मुल्क की आपस में मर्ज करने के लिए और इसको एक ज़बरदस्त वाइब्रेंट सोसाइटी बनाने के लिए जिस चैलेंज की ज़रूरत थी, उस चैलेंज में हम इस बुरी तरह फेल हुए कि एक मसले को हल करने के लिए जो हम उसका सॉल्यूशन निकालते रहे, बेसिकली वो एक और मसला पैदा करता रहा। हम उसका क्वालिटी हल नहीं निकाल पा रहे थे और आखिरकार हम 71 के सानहे तक पहुंच गए। या तो हमारे पास क्वालिटी लीडरशिप नहीं थी, या हम उस सोसाइटी को डेवलप ही नहीं कर पाए जिसमें चेक्स होते हैं, जिसमें सेल्फ करेक्टिंग मैकेनिज्म होते हैं। उसके बाद जब 71 के बाद हमने एक नए पाकिस्तान की बुनियाद रखी, तो वो तजर्बा जो 24 साल का एक नाकाम तजर्बा था, जिससे हम सीख के, जिससे लेसन लर्न करके हम कुछ सेल्फ करेक्टिंग मैकेनिज्म बना सकते थे अपनी सोसाइटी के, ताकि हम एक क्वालिटी सोसाइटी प्रोड्यूस कर सकें, हमने वो फिर नहीं किया। और उसका रिजल्ट आज हम भुगत रहे हैं, उसका नतीजा भुगत रहे हैं कि अब फिर हम एक ऐसी दलदल में हैं कि जिसका हर हल जो हमारे सामने है, वो हमें एक और दलदल की तरफ लेकर जा रहा है। तो इसी को देखते हुए कि क्या वजह है कि कुछ सोसाइटीज़ अपने अंदर जो मसाइल पैदा होते हैं, उसका हल निकाल लेती है और वो एक अच्छी, वाइब्रेंट, ताकतवर और तरक्की करने वाली सोसाइटी बन जाती है, और एक सोसाइटी अपने मसाइल का हल नहीं निकाल पाती और मुसलसल एक के बाद दूसरे मसाइल में धंसती चली जाती है। तो हमारी सोसाइटी के साथ क्या मसला है कि ये क्वालिटी लीडरशिप और क्वालिटी सोसाइटी ह्यूमन्स नहीं पैदा कर रही? मुझे ये लगा कि ये सवाल हमें अपनी सोसाइटी के सामने रखना चाहिए। मैंने इस सवाल के जवाब की को तलाश करने में बहुत ज़्यादा वक़्त लगाया और इसका एक जवाब मैं आपके सामने रखूँगा जो मेरे पास है। गो के मैं ये भी तस्लीम करूँगा कि ये अल्टीमेट जवाब नहीं है। ये उस प्रोसेस का हिस्सा है, इस सोसाइटी के प्रोसेस का हिस्सा, जिसमें हमने ये जानना है कि हम अपने मसाइल का हल क्यों नहीं निकाल पाते? और हम एक के बाद दूसरे मसले में इस बुरी तरह उलझ जाते हैं कि वो हमें एक तीसरे उससे भी बड़े मसले की तरफ लेके जाने लगता है। मेरे ख्याल में इसका पहला जो सोसाइटी में प्रॉब्लम है, वो ये है कि जॉन एलिया के अल्फाज में कि हादसा तो एक ही है और वो ये कि बात कही नहीं गई, बात सुनी नहीं गई। जिस सोसाइटी में किसी मसले को हल करने के लिए एक मसीहा की तलाश की जाएगी, वो सोसाइटी अपना मसला हल नहीं कर सकेगी। क्यों? क्योंकि मसाइल को सोसाइटी में हल करने के लिए पूरी सोसाइटी का एक कंट्रीब्यूशन ऐसा ज़रूरी है, जिसमें मुख्तलिफ तरह के हल पेश किए जाते रहें। वो मुआशरे जो अपने मसाइल हल करते हैं, अगर आप उनको गौर से देखें, मैं सिर्फ़ एक 1-2 मिसालें आपके सामने पेश करूँगा कि उन्होंने हर मसले के बाद, हर नाकामी के बाद उससे सीख कर कुछ अपनी सोसाइटी में चेक्स एंड बैलेंस ऐड किए और उन चेक्स एंड बैलेंसेस के ज़रिए, उस सेल्फ करेक्टिंग मैकेनिज़्म के ज़रिए अपनी सोसाइटी को आगे बढ़ाया। मसलन अमेरिका की आप जंग आज़ादी से लेकर, उनकी सिविल वॉर से लेकर, उसके बाद जब उनके एक के बाद एक प्रेसिडेंट कत्ल हो रहे थे, उसके बाद से लेके वर्ल्ड वॉर तक, आप देखें कि हर मसले के बाद उन्होंने उससे लर्न करके अपनी सोसाइटी को ताकतवर बनाया, सेल्फ चेक ऐसे रखे कि आज के बाद ये प्रॉब्लम ना हो। मसलन मिसाल के तौर पे मैं सिर्फ एक उनका प्रॉब्लम आपके सामने रखता हूँ, वो ये कि कुछ इदारे और कुछ ग्रुप्स इतने ताकतवर हो जाएँ कि वो आपकी डेमोक्रेसी, आपकी सोसाइटी के जो जो बुनियाद है, उसको तब्दील करने के काबिल हो जाएँ।
19ویں صدی کے آخر تک امریکہ میں ڈیموکریسی تو تھی، لیکن اس طرح کی ڈیموکریسی تھی کہ اس کو 4 بڑے بزنس مین آ کے ہولڈ کر لیتے تھے، اور وہ کون پریزیڈنٹ بنے گا اس کو بھی وہی سلیکٹ کرتے تھے۔ ایک منوپلی بن چکی تھی، ایک سوسائٹی آگے بڑھنا اس کا جامد ہو چکا تھا، رک چکا تھا۔ یہاں پر پھر ٹیڈی بیئر ان کے پریزیڈنٹ تھیوڈور روزویلٹ، پریزیڈنٹ مکینلے کے قتل کے بعد ان کو پریزیڈنٹ شپ ملی، اور انہوں نے سوسائٹی میں یہ چیک کریٹ کیے کہ آج کے بعد کوئی گروپ اتنی منوپلی قائم نہ کر سکے کہ وہ پریزیڈنٹ، سینیٹرز، گورنرز، ہاؤس، ان تمام کی ترتیب اس کے ہاتھ میں آ جائیں، اور اس کو انہوں نے سوسائٹی کے ساتھ مل کر اس پرابلم کو حل کیا۔ لیکن اس میں آپ اس بات کو نہ نظر انداز کریں کہ پوری سوسائٹی اس کنٹریبیوشن میں آزاد میڈیا ان کے ساتھ تھا۔ تو یہ 2 چیکس کہ جو بھی بات کہی جائے گی، کوئی بھی شخص پرنٹ میڈیا میں اس وقت تو ظاہر ہے ایک پرنٹ میڈیا ہی تھا، تو پرنٹ میڈیا میں کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، جس سے کہ ایک بحث سوسائٹی میں ایک جنریٹ ہوگی، بات کہی جائے گی، بات سنی جائے گی۔ جب بات کہی جائے گی اور بات سنی جائے گی تو ہر طرح کی بات سننے کا اور بات کہنے کا سلیقہ بھی سوسائٹی سیکھے گی۔ ہمارے ہاں جو 2 چیزیں ڈبیٹ کو لیڈ کرتی ہیں، وہ بیسیکلی ڈسکشن کو انکریج نہیں کرتی، ڈسکریج کرتی ہیں۔ دونوں چیزیں آپ کے سامنے ہیں، آپ روز دیکھتے ہوں گے انہیں۔ ہماری پولیٹیکل بحث اور ہماری ریلیجیس بحث، ان دونوں میں آپ دیکھیں کہ گفتگو کرنے کا اور گفتگو سننے کا سلیقہ پہلے جملے میں ختم ہو جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک ایسی سوسائٹی ڈیولپ ہی نہیں کر رہے جہاں مختلف طرح کے آئیڈیاز پر، مختلف طرح کے خیالات پر، وہ خیالات جو ڈسٹرب کرتے ہیں سوسائٹی کو، وہ خیالات جو نپے تلے معاشرے کو تنگ کرتے ہیں، ذہن کو کھرچتے ہیں، اس کے لیے جگہ ختم کر دیتے ہیں۔ جو ہم میں آپ عدم برداشت دیکھ رہے ہیں، وہ ان 2 لیڈنگ ڈبیٹ سکولز کی وجہ سے ہے، اور ان کے کلچر کی وجہ سے، ان لوگوں کی وجہ سے نہیں، اس کلچر کی وجہ سے، کہ آپ ان دونوں ڈبیٹس میں اگر آپ غور کریں تو جو رویہ ہم اپنی اگلی نسل کو منتقل کرتے ہیں اپنے پرنٹ میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، پریس کے ذریعے، وہ اس ان دونوں ڈبیٹس میں اس طرح کا نہیں ہے کہ جس سے آپ سننا سیکھیں یا آپ اس سے بات کرنا سیکھیں۔ دونوں میں آپ ڈیمونائز کرنا سیکھتے ہیں، لیبلنگ کرنا سیکھتے ہیں، جگت کرنا اس کو سیکھتے ہیں، اور اس میں ہماری سوسائٹی تیز ہو چکی ہے۔ ابھی آپ بہت سی ویڈیوز میں اور آپ لوگوں کی جو وہ کام کرتے ہیں اس کی ہیڈ لائنز میں دیکھیں تو 2-3 الفاظ آپ کو اس کی غمازی کرتے ہوئے صاف نظر آئیں گے، جیسے بہت بڑی بات کہہ دی، بہت بڑا کام کر دیا، بہت بڑا کچھ ہو گیا۔ اب یہ کوئی مکالمے کا انداز تو ہے نہیں، تو یہ ہے ایک ریزن میرے خیال میں کہ بات کہنے اور بات سننے کا اور اس کو ڈبیٹ کو آگے لے کر چلنے کا جو سلیقہ ہے وہ ہماری سوسائٹی میں ڈیولپ نہیں کیا جا رہا۔ پارٹیشن سے لے کر آج تک یہ بات، اس بات کو خراب کیا گیا ہے، ٹھیک نہیں کیا گیا۔ 71 کا حادثہ سب سے بڑی مثال ہے کہ آپ کے پاس ایک ہارڈ لرن ایسا لیسن تھا جو قومیں ایک سٹڈی کیس کے طور پر آپ کو سٹڈی کرتی ہیں کہ آپ لوگ جو اتنے شد و مد سے آزادی لینے کے بعد ایک دوسرے کے خون بہانے پر کیوں تیار ہو گئے صرف 24 سال میں، ایک جنریشن کے اندر۔ تو یو آر کیس اسٹڈی فار پیپل بٹ یو آر ناٹ اسٹڈنگ یور سیلف، کہ آپ میں وہ کیا خامی تھی، آپ نے زبان کے مسئلے کو کیسے مس ہینڈل کیا، آپ نے جیوگرافی کے مسئلے کو کیسے مس ہینڈل کیا، اختیارات کو تقسیم کرنے کے مسئلے کو کیسے مس ہینڈل کیا، ایک بہت بڑی آرمی جو کہ ورلڈ وار کی لیگیسی تھی اس کو پاور ٹرانسفر ہو جانے کے مسئلے کو کیسے ہینڈل کیا۔ آپ نے 24 سالوں کے اوپر کوئی انالیسس نہیں کیا، بلکہ یہ کیا کہ 71 کے بعد اس لیسن سے لرن کرنے کے بجائے ڈیمونائز کرنے کو ہم نے لرن کیا، کہ ہم چند ایک وچ ہنٹ کریں، ان کو یہاں ان کو لٹکا دیں، ان کو اس کے ساتھ یہاں لٹکا دیں، کسی کو کوالے کے پل پر لٹکا دیں، کسی کو کہیں گولی مار دیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ہیلدی ڈبیٹ کا بہترین موقع جو ہمیں قدرت نے فراہم کیا تھا ہم نے تباہ کر دیا، اور اس کا رزلٹ یہ ہے کہ ہم نے اس سے سبق نہیں سیکھا اور ہم ایک اور مسئلے کی طرف چلے گئے۔ مثال کے طور پر آپ کو، یہ تو ہماری مثال ہے، آپ کو 17ویں صدی کا دوسرا مہینہ غالباً فروری، 17 یا 27 فروری 1600
اٹلی میں آپ سب جانتے ہوں گے برونو کو سٹیکس کے اوپر لکڑیاں لگا کے اس کو اوپر زندہ جلا دیا گیا، کیونکہ وہ کوپرنیکس کے آئیڈیا کو، پولینڈ کے آئیڈیا کو اٹلی میں ٹرانسفر کر رہا تھا کہ یہ جو دنیا ہے یہ سینٹر نہیں ہے، سورج سینٹر ہے۔ اور اس طرح کی اور بھی بہت سی دنیایں ہیں، اور اس کے کچھ ویئرڈ آئیڈیاز بھی تھے، لیکن وہ مختلف بات تھی سوسائٹی سے۔ اس کو جلا دیا گیا وہاں، اور اس کو بات کہنے کی آزادی نہیں دی گئی۔ تو آپ سب آج جائیے گا اور 17ویں صدی کے اٹلی کا حال دیکھیے گا۔ اس دور کی پینٹنگز جو لوگوں نے بعد میں ہاتھ سے کی، کچھ تحریریں ویکیپیڈیا پر بھی آپ کو کچھ ملے گی، بکس آپ رینیسانس کی آپ دیکھیں وہاں آپ کو ملیں گی۔ وہ ایک تباہ حال معاشرہ تھا، لیکن جیسے جیسے اس معاشرے میں اس کے بعد ترقی ہوتی گئی کہ بات کہی جانی چاہیے، بات سنی جانی چاہیے، یہ سلیقہ سوسائٹی کو آنا چاہیے، تو 2 صدیوں میں وہ پھر اس جگہ پر پہنچے کہ مارکونی کا نام آپ سب جانتے ہیں، کہ اس طرح کے سائنٹسٹ بھی وہاں پر پیدا ہوئے جس نے ریڈیو کی ڈیولپمنٹ میں کام کیا۔ تو سوسائٹیز میں اس طرح کی بہت سی مثالیں آپ دے سکتے ہیں کہ جہاں انکمفرٹیبل گفتگو کی اجازت ہو، اس کے بعد سوسائٹی ایک دم سے چینج نہیں ہوتی، لیکن اس سے یہ چیز پیدا ہوتی ہے کہ آپ کو بات کہنے کی اور باقی لوگوں کو بات سننے کی، اور اس گفتگو کے بعد اچھے طریقے سے میٹنگ برخاست کرنے کی ایک عادت پڑتی ہے، ایک سیکھنے کا عمل شروع ہوتا ہے، جس سے مسائل کے حل پھر نکلنا شروع ہوتے ہیں۔ اگر آپ آوازوں کو دبائیں گے تو وہ کبھی بھی حل نہیں نکلے گا۔ یہ جو رویہ ہے آپ کو اور اس سوسائٹی کے انٹلیکچوئلز کو چھوڑنا پڑے گا کہ کسی بھی مسئلے میں ہمیں ایک وچ چاہیے جس کو ہم ہنٹ کر سکیں، کیونکہ ہمارے مسائل اتنے ڈھیر پرانے ہیں کہ وید ان کی ٹو کو پا نہیں سکتے۔ یہ ہمیں کام کرنا پڑے گا۔ اچھا، دوسرا چیز جو میرے اس سوال کا جواب ہے کہ ہماری سوسائٹی کوالٹی ہیومن پیدا کیوں نہیں کر رہی، میرے خیال میں اس کا جو ایک اور جواب ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے دوسری کمیونٹیز کے لیے اپنے اندر ایمپتھی ہی پیدا نہیں کی۔ آپ پارٹیشن کے بعد اور اس وقت، پارٹیشن کے بعد کے 71 کے بعد والی، آپ اپنی تمام کورس، اپنے لیڈرز کی سپیچز اور اپنے بارے میں اور اپنے مخالفین کے بارے میں آپ نکال کے دیکھیے، آج کے دن تک آپ کو ایک چیز نظر آئے گی کہ جو آپ کا مخالف ہے اس کے لیے ایمپتھی ہونا ایک بری بات ہے۔ اگر کسی نے اپنے مخالف نظریات کے لیے 180 پر، جو آپ کے مخالف، اس کے لیے ایمپتھی شو کر دی، اس کے لیے تھوڑی سپیس اس نے دکھائی، تو آپ اس کو بھی اس میں گننے لگیں گے، کیونکہ آپ اس کے ایکسپرٹ ہیں، کیونکہ آپ کو اس کا ایکسپرٹ بنایا گیا ہے۔ یہ جو بنایا گیا ہے یہ میں سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں۔ کچھ عرصہ پہلے پاکستان میں ایک دفعہ پھر یہ ڈیبیٹ چلی کہ ہماری سوسائٹی کے ساتھ یہ کیوں مسئلہ ہے، وہ کوالٹی سوسائٹی، کوالٹی ہیومن کیوں پیدا نہیں ہو رہی۔ کچھ لوگوں نے اس کے بڑے بھونڈے جواب دیے کہ ہمارے ڈی این اے ہی میں مسئلہ ہے۔ کچھ لوگوں نے اپنے ڈی این اے بھی کہیں اور سے لانے کی کوشش کی، جبکہ آپ میڈیکل کے بہت سے اسٹوڈنٹس ہیں، اچھی طرح جانتے ہیں کہ ڈی این اے ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود مورالٹی ایتھکس۔ یہ پروٹین ہے جو آپ کو کچھ وراثت میں بیماریاں تو دے سکتی ہے، عادتیں نہیں دے سکتی۔ وہ آپ کو خود دیکھ کر ڈیولپ کرنی پڑتی ہیں، اپنے والدین سے، اپنے بڑوں سے۔ اور وہ جو ساحر نے کہا تھا کہ دنیا نے تجربات و حوادث کی شکل میں، دنیا نے تجربات و حوادث کی شکل میں جو کچھ مجھے دیا ہے لوٹا رہا ہوں میں۔ تو دنیا میں جب بچے آنکھ کھولتے ہیں تو سوسائٹی انہیں جو سکھاتی ہے وہ آگے لے کر چلتے ہیں۔ ہمارے اندر کوئی خرابی ہے تو یہ ہماری سوسائٹی کی ہمیں دی ہوئی ہے، یہ ڈی این اے جینز میں نہیں ہوتی، سوسائٹی سکھاتی ہے، اور سوسائٹی ہمیں یہ سکھا رہی ہے۔ بات کہنے اور سننے کا کتنی گھٹن ہے، میں آپ کو احمد ندیم قاسمی کی ایک نظم جاتے جاتے سنانا چاہتا ہوں۔ فیض امن فیض کو گرفتار کر لیا گیا، وہ جیل میں رہے، اس کے بعد باہر آئے، اور اس طرح سارے پاکستان کے وہ ترقی پسند لوگ مشکل ٹائم سے گزر رہے تھے۔ اس وقت انہوں نے ایک نظم لکھی کہ زندگی کے جتنے دروازے ہیں مجھ پر بند ہیں، زندگی کے جتنے دروازے ہیں مجھ پر بند ہیں، دیکھنا حد نظر سے آگے بڑھ کر دیکھنا بھی جرم ہے، سوچنا اپنے عقیدوں اور یقینوں سے نکل کر سوچنا بھی جرم ہے، آسماں در آسماں اسرار کی پرتیں ہٹا کر سوچنا بھی جرم ہے، کیوں بھی کہنا جرم ہے، کیسے بھی کہنا جرم ہے، زندہ رہنے کی تو آزادی میسر ہے مجھے، سانس لینے کی تو آزادی میسر ہے مجھے،
زندہ رہنے کے لیے کچھ اور بھی درکار ہے، اور اس کچھ اور بھی کا تذکرہ بھی جرم ہے۔ اے خداوندان ایمان و یقین، اے خداوندان ایمان و عقائد، مجھ کو زندگی کے نام پر بس ایک عنایت چاہیے، زندگی کے نام پر بس ایک عنایت چاہیے، مجھ کو ان سارے جرائم کی اجازت چاہیے۔ بہت شکریہ۔